अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अबूबकर सिद्दीक है और आप देख रहे हैं आसान दरस कुरान। हमने इस चैनल में आज दरस कुरान का आगाज़ किया हुआ था। सूरह बकरा की 39 आयत हम पढ़ चुके थे। इंशाल्लाह आज हम आगे पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी ऊफ़ी बिअहदिकुम व इय्याया फरहबून व आमिनु बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम वला तकूनु अव्वल काफ़िरिन बिही वला तश्तरू बिआयाती थमनन क़लीला व इय्याया फत्तक़ून वला तल्बिसुल हक़्क़ बिल-बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तअलमून व अक़ीमुस क़लाता व आतुज़ ज़काता वरकऊ मअर राकिईन अतअमुरुन अन्नास बिल-बिर्रि व तंसौना अंफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफ़ला तअक़िलून वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल ख़ाशिईन अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। इन आयत में यहूदियों का बयान किया जा रहा है। अल्लाह ताला अपनी की हुई नेमतों को ज़िक्र फरमा रहे हैं जो अल्लाह ताला ने यहूदियों पे की थी। इसके अलावा यहूदियों को नसीहत भी की जा रही है और उनके करतूतों पे उनको तंबीह भी की जा रही है। ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। ए बनी इसराइल, मेरी वो नेमत याद करो जो मैंने तुमको अता की थी। व औफू बिअहदी ऊफ़ी बिअहदिकुम, और तुम मुझसे किया हुआ अहद पूरा करो ताकि मैं भी तुमसे किया हुआ अहद पूरा करूं। व इय्याया फरहबून, और तुम किसी और से नहीं बल्कि सिर्फ मुझ से ही डरो। यहाँ पर इसराइल का लफ्ज़ आया है। इसराइल असल में हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। इसराइल का मतलब है अल्लाह का बंदा। चूँकि यहूद जो है हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, और इसी तरह ईसाई भी जो हैं उनमें अक्सर लोग याक़ूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। इसलिए यहूदियों को बनी इसराइल कहा जाता है। बनी का मतलब है, बनी इसराइल का मतलब है इसराइल के बेटे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर है यहाँ पर है उज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, कि मेरी नेमत को याद करो। ठीक है, जो अल्लाह ताला ने उन पे की थी। तो अल्लाह ताला ने उन पे बहुत सी नेमतें की थी। उनको फ़िरौन से निजात दी थी, उनको मन सलवा अता की थी, और इसके अलावा जो उन्होंने मांगा था वो उनको मिला था। ठीक है। फिर इनसे वादा लिया गया था। वादा क्या लिया गया था? वादा ये लिया गया था कि जब अल्लाह का आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे तो ये यहूदी उनकी पैरवी करेंगे, उनके ऊपर ईमान लेकर आएंगे। उनसे तौरात में ये वादा लिया गया था, लेकिन उन्होंने इस वादे को नहीं निभाया। तो अल्लाह ताला यहाँ पर उसी वादे को याद दिला रहे हैं, ताकि भाई आपसे जो वादा लिया गया था आप उसको पूरा करो, ताकि उसके बाद जो मैंने वादा किया था उसको मैं पूरा करूं। अल्लाह ताला ने ये वादा किया था कि अगर तुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लेकर आओगे तो अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत में दाखिल करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर यही मुराद है। आगे चलते हैं। व आमिनु बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम वला तकूनु अव्वल काफ़िरिन बिही, और जो कलाम मैंने नाजिल किया है इस पर ईमान लाओ जबकि वो इस किताब की तस्दीक भी कर रहा है जो तुम्हारे पास है, और तुम ही सबसे पहले इसके मुनकिर ना बन जाओ। वला तश्तरू बिआयाती थमनन कलीला, और मेरी आयतों को मामूली सी कीमत लेकर ना बेचो। व इय्याया फत्तकून, और सिर्फ मेरा खौफ दिल में रखो। अच्छा, इस आयत में है कि यहूदियों को खिताब है कि आप कुरान के ऊपर ईमान लेकर आओ, और किताब वो कुरान जो है जो तुम्हारे पास किताब है उसकी भी तस्दीक कर रहा है। अब कुरान तौरात की किस तरह तस्दीक कर रहा है? दो तरीक़ों से कर रहा है। एक तरीका ये कि कुरान ये बात करता है कि तौरात अल्लाह की ही किताब है। ठीक है।
یہ الگ بات ہے کہ بعد کے لوگوں نے اس میں تحریف کرتی قرآن نے اس کی بھی وضاحت کی ہے۔ دوسرا طریقے سے کس طرح تصدیق کر رہا ہے، وہ اس طرح کر رہا ہے کہ تورات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کا آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن نے ان کی کو تورات کی اس بات کو سچ کر دکھایا، ٹھیک ہے، اور قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، ٹھیک ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے، یعنی کہ پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ تو پہلے انکار کرنے والے نہ بنو مطلب یہ ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بنی اسرائیل جو یہود تھے ان کے پاس تورات کی کتاب تھی جس میں لکھا بھی ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہود سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کر آتے، لیکن ہوا اس کا الٹ۔ بت پرست جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لانا شروع ہو گئے، اور یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب شروع کر دی۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ بھئی آپ لوگ پہلے جو ہے نا انکار کرنے والے مت بنو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیاتوں کو تھوڑی قیمت لے کر مت بیچو۔ تو ہوتا کچھ اس طرح تھا، یہود کے جو علماء تھے وہ اس طرح کرتے تھے کہ لوگوں سے پیسے لے لیتے تھے اور ان پیسوں کے عوض لوگوں کی خواہش کے مطابق تورات کی تشریح کرتے تھے، یا اس طرح کرتے تھے کہ کوئی حکم جو ہے، کوئی سخت حکم ہے، اس کو چھپا لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اسی کی طرف اشارہ ہے کہ میری آیاتوں کو چند قیمت کے کچھ قیمت کے عوض مت بیچو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ گڈ مٹ نہ کرو اور نہ حق بات کو چھپاؤ جبکہ اصل حقیقت تم اچھی طرح جانتے ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ جیسے میں نے پہلے بات کی، یہود جو ہے پیسے لے کر حق بات کو چھپا دیتے تھے، اسی طرح حق کو باطل باتوں کو کٹ مٹ کر دیتے تھے، آپس میں ملا دیتے تھے کہ حق جو ہے نا وہ چھپ جاتا تھا۔ تو یہاں پر اسی کی طرف تنبیہ دی جا رہی ہے۔ دوسری بات، اس کے بعد جو ہے نا یہودیوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں اور مسلمانوں کے ساتھ نماز قائم کریں، نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ پھر اس کے بعد تیسری بات کی گئی ہے کہ ان کے ساتھ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں۔ تو مطلب یہ ہے اس آیت کا کہ جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ مل کر نماز پڑھیں، یعنی کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ یہاں پر حکم تو مطلب یہاں پر خطاب تو بنی اسرائیل کو ہے، لیکن یہ حکم جو ہے نا عام ہے۔ عام کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم سب کو ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ نماز جو ہے بجماعت ادا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے۔ یہاں پر ان یہودیوں کی طرف اشارہ ہے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا تھا، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر ہیں، اور وہ لوگوں کو اس بات کی طرف بلاتے بھی تھے اور لوگوں کو یہ بات کرتے بھی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ، ٹھیک ہے۔ لیکن خود وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان نہیں لاتے تھے اپنے دنیاوی مقاصد کی وجہ سے، کہ اگر ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لے آئیں گے تو لوگ جو ہمیں پیسے دیتے ہیں، نذرانے دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یہ ختم ہو جائیں گے۔ تو وہ لوگوں کو تو اس بات کا حکم دیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لے کر آؤ، ایک اچھے کام کا حکم دیتے تھے، لیکن خود جو ہے اس پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کسی کو کوئی اچھے کام کا
حکم دیتے ہیں، اگر آپ کسی کو اچھے کام کا کہتے ہیں تو آپ کو خود بھی چاہیے کہ آپ وہ کام خود بھی کریں، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ جو ہیں ایک بندے کو اچھا کام کرنے کا امر نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی وہ اچھا کام خود کرتے ہیں تو اس صورت میں آپ دو گناہوں کے شکار ہوں گے، آپ نے دو گناہ کیے ہوں گے، ایک تو امر بالمعروف نہ کرنے کا، اور دوسرا اپنا وہ اچھا کام نہ کرنے کا بھی آپ کو گناہ ملے گا۔ ہاں، اگر آپ کسی دوسرے کو اچھے کام کی ترغیب دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن خود نہیں کرتے تو اس صورت میں آپ کو ایک گناہ ملے گا کہ آپ وہ اچھا کام کیوں نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ آپ کو اس بات کا گناہ نہیں ملے گا کہ آپ نے امر بالمعروف نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، تو آپ کو امر بالمعروف کا ثواب ملے گا۔ تو دوسروں کو امر بالمعروف کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو خود بھی اچھے کام کرنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے مگر ان لوگوں کو نہیں جو خشوع سے پڑھتے ہیں، الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس آیات کی تفسیر میں مفسرین حضرات یہ لکھتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی دنیاوی مصیبت ہو، پریشانی ہو یا اخروی کچھ پریشانی ہو تو آپ جو ہے نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب بھی کوئی پریشانی ان کو درپیش ہوتی تھی تو وہ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، جیسے غزوہ بدر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں پڑے رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہے، نماز پڑھتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہے کہ ہمیں اس مسلمانوں کی جماعت کو فتح نصیب فرما، اور اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ تو اگر آپ کو بھی کچھ پریشانی ہو، آپ کو بھی جو ہے نا کوئی مصیبتوں نے گھیرا ہو تو آپ نماز پڑھیں، نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اس آیت میں ہے کہ نماز جو ہے نا بھاری ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ نماز پڑھتے ہوئے ان لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ جو لوگ نہیں ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، جو ہے نا نہیں ڈرتے ہیں۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ سے جو ڈرتے ہیں، جو خاشعین ہیں، خاشعین کا مطلب یہ ہے عاجزی کرنے والے ہیں، تو ان کے لیے نماز پڑھنا آسان ہوتی ہے۔ تو اب عاجزی کرنے والے کون سے لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں آخرت میں، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو نیچے کمنٹ بھی کریں، میں انشاءاللہ آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اللہ اللہ